अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब सदर मजलिस, मोहतरम जनाब प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर इब्न कमल साहब, मोहतरम जनाब मौलाना आशिक अली असरी साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर हनीफ तरीन साहब, दीगर मेहमान ग्रामी जिन्होंने यहाँ अपने तासरात का इजहार किया, और सीनियर सहाफ़ी आज के दूसरे मेहमान और मेरे अज़ीज़ तालिब इल्म। एक अजीब तज़ब्ज़ुब में आता है एक आदमी जब उसको कहीं घंटू सुनना पड़ता है, वो भी बहुत ही अच्छे आला तरीन, चाहे वो सहाफ़ी हो चाहे प्रोफेसर हो, सोचता रहता है बैठ के कि अब मैं क्या कहूँ। ये दिल में आया था वो भी उन्होंने कह दिया, ये आया था वो भी कह दिया। वो इसी तज़ब्ज़ुब में उसको पता भी नहीं चलता कि मैं, दूसरे लोग तो एंजॉय करते हैं, ये आदमी बेचारा गरीब होके अजीब से उससे तज़ब्ज़ुब में पड़ता है कि मैं क्या करूँ। मैं वाकई दिल से आपके साथ आज बात करना चाहता हूँ। हमारे इतने कहने के लिए हैं, इतने हालात अभी जो चल रहे हैं, मुझे वाकई अपना अलीगढ़ का दौर याद आ रहा है। शायद साहब को भी आ रहा होगा कभी कभी, मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, मैं ज़्यादा घूमता नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा इधर उधर जा सकते हैं। मुझे वो शेर याद आ रहा है, जी में आता है चांद तारे नोच लूँ, इस किनारे नोच लूँ या उस किनारे नोच लूँ, एक दो का जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ, एक हमें दिल क्या करूँ ये वैसे। ये मजाज साहब का वो है जिसमें, ज़रा मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है, तो ये वो है कि जिसमें हमें ये लगता है कि क्या करेंगे, किन हालात से कैसे बाहर आ जाएंगे। ये आपको दिल से अगर आप ये समझते हैं कि इस पर सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जितने यहाँ बच्चे हैं, मैंने अभी साहिब सदर से कह दिया मुझे आज चंद मिनट यहाँ बोलना है, मैं चंद घंटे इनके साथ गुजारना चाहता हूँ और मैं अलग इंशाल्लाह उसके लिए हाजिर हो जाऊँगा। ये मेरी अपनी दिली ख्वाहिश है, मुझे किसी की इन्विटेशन या उसके इंतज़ार नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ, मैं आपसे वो बातें करूँ कि जो हम इम्पोर्टेंस कहते हैं, अहमियत क्या है इस तालीम की। मुझे नहीं लगता है कि आज के इस दुनिया में किसी और मज़हब ने इतनी इम्पोर्टेंस दी हो तालीम की जितनी इस्लाम ने दी। लेकिन हम समझने से कासिर हैं। हम छोटे छोटे मुद्दों को उठाकर उसी में सालों साल गुजार लें। आपको आमीन बिल जबर करना, ये करना, उसी में लड़ते रहे आपस में, कहीं सोचा ही नहीं कि आगे बढ़ना, एक कौम है जिसको आगे बढ़ना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। शायद साहब सही कह रहे हैं, लेकिन इसका एहसास हर एक को होना है कि हम उसमें आगे जहाँ हम तो पहले ही रिटायर हो गए, मुझसे पहले, आपसे पहले तो मुझे होना था, पता नहीं बदकिस्मती से मैं अभी वहाँ खड़ा हूँ चंद महीने। ये जो आप ये मानिए, ये जो है, मैं आपको एक अगर आप सब लोगों ने, शायद मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ, ना मैं किसी सब्जेक्ट का कोई इतना माहिर हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह आज से बात कर रहा हूँ। मेरी तालीम, मेरी काबिलियत बहुत लिमिटेड है इस मामले में, लेकिन अपना तजुर्बा है ज़िंदगी का 69 ईयर्स का, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए नहीं कि आप उस पर चले, बल्कि इसलिए कि आप शायद उससे कुछ सीख रहे, शायद वो रीइन्वेंट न करे उस फील्ड को जो हमने किया है, जो हमने
وقت برباد کیا. میں نے سنا تھا بچپن میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، مجھے ریفرنس پر پوچھیے گا، یہ کہا کہ اگر آپ کو تعلیم کے لیے چائنا بھی جانا پڑے تو جائیے. میں اس وقت سے سوچ رہا تھا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا اگر آپ کو اسلامی تعلیم کے لیے جانا، کیونکہ اس وقت چائنا میں اسلام نہیں تھا. یہ انہوں نے تعلیم پر، تعلیم کی اہمیت کو ظاہر کیا کہ آپ کو کتنا بھی دور جانا پڑے آپ تعلیم حاصل کریں. تعلیم ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. ہم جس چیز کو کنٹیکس میں آج یہ باتیں کر رہے ہیں اس کو کنٹیکس میں نہیں ڈالتے ہیں. آپ ہمارے ڈر کی وجہ سے کبھی بیٹھتے ہیں. آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ دل سے بیٹھیں ہمارے پاس. میں بہت بہت خوش ہوا. ابھی میں نے ایک کوشش شروع کی کہ کس طریقے سے ہمارے بہت ساری تنظیمیں ہیں جو بھی رحمانی صاحب ذکر کر رہے تھے، ہر ایک میں اپنا ایک عجیب سا میں نے دیکھا، کاش یہ مجھے پہلے مجھ میں اتنی عقل آئی ہوتی. بہت آئی، بہت دیر میں آئی کہ ہر آدمی اس میں لگا ہے کہ میرا جھنڈا اوپر. صاحب رونا آتا ہے، یقین مانیے میرے بچوں، رونا آتا ہے کہ ہم اس ریس میں کیوں پڑے ہیں. ہمیں انسان کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے، ہمیں وہ تعلیم کا اصلی منظر کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے جو اصلی چھپا ہے اس میں. وہ نہیں دکھائی دے رہا. میں کوشش کی کہ میں اپنے جتنے بھی عزیز ہے، جتنے اپنے دوست ہیں، ایک جگہ کم سے کم جمع کروں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی، ہم سب جمع ہو گئے 13 فروری کو، کہ کیا جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں اس کو کرتے رہے اور اس کے باوجود بھی ہم اکٹھے ہو جائے ایک جگہ. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اکیلے نہیں کر سکتے، اجتماعی طور پر کر سکتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پچھلے ایک مہینے سے میں جو لگا، اچھے سے اچھے آرگنائزیشنز نے بھی اس میں ہاں میں ہاں ملائی ہے. انشاءاللہ ہم جٹ رہے ہیں اس کے لیے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی خوشی ہوئی جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ، واٹس ایپ آج کل ہے، ٹیکنالوجی ہے، یقین مانے جب میں ان کے ساتھ میٹنگ کے بعد کر رہا تھا، میں نے کہا کہ آج سویرے جب میں اٹھا فجر کے بعد میں نے ایک واٹس ایپ دیکھا، کسی نے بھیجا ہے. پتہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک واٹس ایپ میں انہوں نے مجھے بھیجا تھا، ورلڈ، دنیا کا ینگسٹ حافظ قرآن. صاحب اتنا چھوٹا بچہ 3 سال کا اس طرح پڑھا رہا تھا، مجھے لگا وہ بچہ نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا. میں نے سب کو بھیجا، میں نے کہا آپ دیکھو، آج مجھے ایسا لگا کہ کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا. اور آپ اس کا تلفظ دیکھیں، آپ دیکھیں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور کیسے پڑھ رہا ہے. آپ سب کو وہ دیکھنا چاہیے. دیٹ از جو آپ کو انسپریشن دے گا. پرسوں میں نے دیکھا ایک اور واٹس ایپ آیا، میں اس میں ٹیکنالوجی کے اتنے زیادہ اس میں نہیں ہوں، لیکن کہیں کہیں یہ چیزیں آتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ صحافی یہاں جو بیٹھے اس کا پرچار کرے، اس کو اوپر اٹھائے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ اس کو چھوڑے جس سے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. کوئی بری چیز آتی ہے تو آج کل ہر میڈیا میں اوپر جاتا ہے، ریپ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بچائے ہم صبح اخبار نہیں پڑھ سکتے. ہمیں اخلاق کی ضرورت ہے. معیاری تعلیم کب ہو سکتی ہے؟ جب اس کی بنیاد ایک اخلاق پر ہو. میں نے ایک ایسے ہی ایک آیا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں پاکستانی کوئی، صاحب میں رشیا گیا بہت پہلے جب وہاں زبردست کمیونسٹ پھیلے ہوئے تھے، کہیں گے جمعہ آ گیا اور وہ چاہتے تھے وہ نماز پڑھے، تو انہوں نے کہا مسجد، کہنے کہ یہاں تو مسجد سب یا تو سٹور بن گئے یا کچھ بن گئے نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی تو ہوگی، انہوں نے کہا ایک ہے. وہ وہاں چلا گیا، پتہ چلا وہ بند تھی، مسجد بند تھی. انہوں نے کہا کسی کو کہنے یہاں ایک صاحب یہاں رہتے ہیں، ان کے پاس چابی ہے. وہ گئے، ان سے کہا کہ بھائی یہ کیوں بند ہے، ایک ہی مسجد ہے. کہنے لگے صاحب یہاں سزا ملتی ہے اگر آپ مسجد میں جائیں گے. وہ سزا دیتے ہیں، نہیں جانے دیتے. ذرا کھولئے. اس نے کہا کہ وہ کیا.
صفائی تھوڑی سی کی، ایک اذان دے دی، لوگوں نے پہلی دفعہ اذان سنی، مسلم ایریا تھا، وہ باہر نکلے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑی مسجد کے اندر جانے، کسی کی بھی نہیں۔ اس نے اکیلے جماعت تو نہیں پڑھی، ظہر پڑھی اور آ کے نکل گیا، اور ایک بچہ آیا، اس نے کہا صاحب آپ ہمارے ہاں چائے پی۔ تو اس بچے سے کہا اس نے آپ کو قرآن شریف آتا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ تو اس نے ایک چیز اس کو ہاتھ پر لے کے دیجیے آیا، وہ نہیں پڑھا، یہ تو شاید مجھ سے کہہ رہا ہے، لیکن اس نے پھر اس بچے کے لیے وہ آیت شریف پڑھا۔ جو ہی وہ آیت شریف اس نے پڑھا، بچہ طوطے کی طرح قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا اور کرتا ہی گیا۔ اب یہ پریشان کہ یہ دیکھ کے ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکا، اب یہ لگاتار پڑھتا جا رہا ہے، اس کا کیا معجزہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہاں انہوں نے سب کچھ بند کر رکھا ہے، قرآن شریف رکھنے دیتے نہ مسجد جانے دیتے۔ ہمارے یہاں اس ایریا میں 5-8 حافظ قرآن ہے۔ پہلے سے کوئی ویجیٹیبل بیچتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، تو ہم اس بہانے بچوں کو وہاں بیچتے ہیں کہ یہ کچھ کاروبار کر رہے ہیں، وہ ان کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں اس ایریا میں آپ کو ہر آدمی حافظ قرآن ہے، قرآن کے بغیر۔ اگر یہ، میں حیران رہ گیا، اگر یہ اس اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اتنا کمال ہے، ہم اس کو ایکسپلور کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کو جگہ کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ صرف ہم اس پر انگلی رکھ کر، اصلی چیز کا انگلی رکھ کر دوسرے پر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں پڑھیں؟ ہم اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے؟ میں ان بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعی صرف ایک مذہب ہے جس کی بنیاد اس کتاب پر ہے، اور آپ کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں، میری بات نہ سنیں، خود شروع کریں یہ کھوج۔ یہ خالی ایک مذہب ہے جس کی وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ آپ کو اپنے دل میں کھوج کر کے یہ ثابت کرنا ہے، یہ جو قرآن، جس کو القرآن کہتے ہیں ہم، یہ دنیائی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب۔ یہ وہ مذہب ہے جس کے کہیں بھی آپ جائے، کسی بھی حالت میں ہوں، کسی بھی حالت میں شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی آدمی کہاں، مشرق مغرب جنت، یہ وہ کتاب ہے، اس کے ہزاروں پرنٹ نکلے ہیں ابھی تک۔ ہم کتاب چھاپتے ہیں، ہم آتھرز ہیں، پھر ایڈنڈم نکالنا پڑتا ہے، اس میں اتنی غلطیاں نکلی، قرآن شریف میں آج تک نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں کچھ جو آپ ثابت کر سکتے ہیں یہ کسی ہیومن، کسی انسان کی آتھر نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اسی قرآن شریف پر لوگوں نے جتنی تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس قرآن شریف میں جو لفظ دنیا ہے 115 دفعہ کہا گیا ہے، اور جو لفظ آخرت ہے وہ بھی 115 دفعہ۔ جتنی دفعہ اس میں ایک لفظ جو ہے لائف، زندگی، اتنی ہی دفعہ ڈیتھ کا ذکر ہے، 145 دفعہ۔ کیا یہ کوئنسیڈنس ہو سکتی ہے؟ کوئی سائنس کا کوئی بھی بڑا سے بڑا سائنٹسٹ اس کو رد کر سکتا ہے؟ جتنی آپ وومن کا ذکر 24 اور مین کا ذکر 24، ملائک کا ذکر 88 دفعہ، شیطان کا ذکر 88 دفعہ، پیراڈائز کا جو جنت 77 دفعہ، اور جہنم کا 77 دفعہ، اسی طرح آپ جاتے جائیے، یہ سب ہے۔ اگر آپ اس کو کھوج کریں گے، آپ کو ملے گا کاماز، فل سٹاپ، سیمی کولنز میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک میتھمیٹکس چھپی ہوئی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ ہمارا یقین محکم کرنے کے لیے، کیونکہ جو بھی میں ڈرائیو کرتا ہوں وہ اسی کتاب سے کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے سوچا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، قرآن دی الٹیمیٹ میریکل، میری آنکھیں کھولی اس نے،
اور میں اس کا قائل ہو گیا کہ اگر یہ ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. یہی بسم اللہ جس سے ہم شروع کرتے ہیں. میتھمیٹیشین اگر کوئی بیٹھا ہے اسے کہیے یہ صرف 19 لیٹرز کا ہے. اور قرآن شریف جو خود ہے 114 سورہ ہے, اگر اسے 6 سے آپ تقسیم کریں گے تو 19 نکلے گا. ٹوٹل نمبر آف ورسز ان دی قرآن 6346 ہے. اگر اس کو 19 سے ضرب کریں گے 334 بنتے, یہ بھی 19 سے ضرب ہوگا. آج میں آپ بچوں سے کہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کیا کوئی 7ویں صدی میں عربیہ میں جو وہاں ماحول بنا تھا اس وقت کہا گیا that our atmosphere is made of 7 layers. کسی سائنسدان نے یہ کہا تھا 7ویں اس میں سینچری میں؟ صرف ہماری اس میں. کیا کوئی ایسا ہے 7ویں سینچری کے عرب میں جو یہ کہے ڈیٹیل میں ویریس سٹیجز آف ڈیولپمنٹ, جو ایمبریو, جو ایک بچہ بنتا ہے, جب حمل لگتا ہے, اس کی کیا پروسیس ہے, اتنے وستار سے دی گئی ہے جیسے کوئی میڈیکل کی کتاب لکھی. مجھے ایک کتاب دکھائے کوئی اس دنیا میں سائنس کی کتاب جو اس وقت لکھی ہے جس نے پروسیس آف جو جنم ہے اس کو اتنے ڈیٹیل میں دیا ہو. نہیں دیا ہے. آپ یہ سوچئے, آپ اس کو پڑھیے, آپ کو باقی چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر وہ پیدا کر لیجیے. یہ کھوج آپ کو دنیا میں اول نمبر پر رکھے گا. لوگوں کو پیچھے پڑنا آج جو نکلتا ہے, سائنس نے یہ کہا, اگر آپ غور سے دیکھیں گے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا ہے, لیکن کیونکہ ہم اس کو وہ نہیں کر پائے تو ہمارا یہ اسی طرح سے ہیں. مجھے بتائیے, اگر آپ میں سے کوئی 1 سال 6 مہینے ایک مدرسے میں دے کر جاتا ہے, حافظ قرآن بن جاتا ہے, اندازہ لگائیے, کسی اور مذہب سے پوچھئے, میں کسی مذہب کا خلاف, میں ہر مذہب کی عزت کرتا ہوں اور ہمیں کرنا چاہیے جب تک ہمیں اس ملک میں رہنا, جس کی اتنی موٹی کتاب ہو, اور ایک بچہ جو ہے 9-10 سال کا, ابھی تو جو دوسرا نکلا وہ 8-9 سال کا ہے, جو پوری کتاب کو ایک کاما یا فل اسٹاپ تک غلط نہیں بولتا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دے دی ہے اور اسی قابلیت کو ہم اصلی تعلیم کے لیے بھی استعمال کریں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے, کوئی ایسا چیز ہے جو ہم سے مقابلہ کرے, یہ میں نہیں کر سکتا ہوں, میں تو بوڑھا ہو گیا. اس وقت شاید ہم کسی نے اتنا بتایا نہیں. آپ کر سکتے ہیں. یہاں ابھی ایک صاحب آئے, ان سے کہا گیا ہم نے آرفن اور اس پر بولو, مجھے پسند نہیں آیا. واقعی میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, چلانا نہیں ہے اس طرح سے کہ جیسے آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اس کے بارے میں وڈو ہو, آرفن ہو, ایسے کہنا ہے کہ دوسری کی آنکھیں تر ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں کیا سن کے آیا, وہ پیدا کر لیجئے. ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس آپ کو آگے بڑھانے میں. آج کے جو ایٹریبیوٹس ہیں مسلمز کے, اس کے ذمہ دار کوئی نہیں ہے, ہم خود ہیں. ابھی یہاں صاحب کوئی صاحب بول رہے تھے, پیچھے سے آواز آ رہی تھی, ایماندار, کیا ہم ہیں ایماندار؟ بتائیے اس کی ڈیفینیشن کریں. کیا ہم وہ کرتے ہیں؟ ایک مسلمان کی بنیاد جو ہے اسی پر ہے کہ میں ایک آنیسٹ اور سنسیئر ہوں. کیا ہم ہیں؟ میں ڈی پی ایس میں ایک چیف گیسٹ کے ناطے گیا, یہ جو تھا اس وقت حسین صاحب تھے, میں گیا, میں بچوں کو سمجھا, دیکھیں آپ یہ سب چھوڑ دیجئے دماغ میں, وہاں یہ ایسے بچے نہیں بیٹھتے. میں کہا کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا ہے, صرف ہماری قوم کو اگر محنت کسی کو کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ ہماری کمیونٹی سے ہیں تو آپ کو 10 گنا زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن آپ کو ملے گا انشاءاللہ, کیونکہ دینے والا اللہ ہے, کوئی اور نہیں. ان کو بہت سمجھا دیا. پھر جب میں خود مصیبت میں آ گیا, واقعی میں حسین صاحب سے کہا میں واپس جا سکتا ہوں, ان سے کہوں ایماندار ہونے کی ضرورت نہیں, یہ ہم ہیں جس نے وہ چھوڑا ہے. اگر ہم ایک دن بھی, آپ کی ابھی زندگی پڑی ہے میرے بچوں, آپ اپنے اندر ایسا جذبہ, اس میں مت جائیے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں مت الجھ جائیے.
اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس میں کیا ہے، اس سے نکل جائیے آپ. یہ آپ کا وقت نہیں ہے، ابھی آپ کے وقت ہے آگے بڑھنے کا. یہ ہمارے لیے چھوڑ دیجئے. ہم جو انتظار کر رہے ہیں، جو جیٹھ ملانی نے بھی جج کو کہا، بہت اچھا مجھے لگا کہ صاحب ہم ڈپارچر لانچ میں ہیں، پہنچ گئے ہیں، تو کسی بھی وقت میری فلائٹ کا اناؤنسمنٹ ہوگا اور ہم نکل جائیں گے. ہم اسی میں ہیں. ہماری کیا آپ فکر نہ کریں. آپ جو ہم سے لینا ہے وہ لے لیجئے اس سے پہلے کہ ہم چلے جائیں. اور اپنے اندر ایک ایسا کہ اگر آپ کہیں جائیں، کسی مجلس میں بیٹھے، کسی کے ساتھ انٹریکشن کریں، اس میں دور سے لگے ہو نہ ہو یہ اویکنگ سینٹر کا بچہ. میں سر آپ کو وہاں لینا چاہتا ہوں. مدرسے کی بات چھوڑ دیجئے، لوگ آدھا ہی پڑھتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ علم ہے کہ سر سید احمد خان خود مدرسے کے پروڈکٹ. ابھی جس میٹنگ میں آپ آئے تو نثار صاحب تھے وہاں، اتنے بڑے ہیں جو انٹرنیشنل بزنس کمیونٹی کے پریزیڈنٹ ہے. اس نے کہا آئی ایم اے پروڈکٹ آف مدرسہ. یہ چھوڑیے آپ مدرسے کے پروڈکٹ، آپ اپنے اندر وہ پیدا کر لیجئے. دینی تعلیم لینا آپ کا اصلی بنیادی مقصد ہے، اس کو مت چھیڑیے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی تعلیم ہے اس کو اپنائیے، کیونکہ اس کا آپ کو دنیا میں چلنا ہے. میں رحمانی صاحب سے یہ بھی کہوں گا کہ سر سب لوگ جو ہے، چاہے آپ 5ویں تک پڑھیں، 8ویں تک پڑھیں، میرا اپنا دل کی یہ تمنا ہے، اپنے اس میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں. ہر آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت لوگوں کے پاس بہت سارے تکلیف ہوتے ہیں، سوشل اکنامک پرابلمز ہوتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں. آپ ذاکر نگر کا اگر آپ آج ڈاٹا دیکھیں گے، ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے دلی میں وہ ذاکر باغ یا ذاکر نگر کی ہے، 50%. کیوں آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کیا ہم ایسا تعلیمی نظام قائم کر سکتے ہیں؟ میں بہت خوش ہوں رحمانی صاحب کے ایک قدم سے، جو میں نے بتاؤں کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اگر کسی وجہ سے، چاہے وہ سوشل ہو، اکنامک ہو، یہ بچہ اپنی تعلیم کو 8ویں جماعت کے بعد، 5ویں جماعت کے بعد، 10ویں جماعت خیر بات کہیں تو اس کے پاس ایسے سکلز ہو کہ وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو. یہ ماڈل ہے سر. میں بہت خوش ہوں آپ نے NIOS کا یہاں سینٹر لیا. ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے، کیونکہ جو ماڈل ہے کہ جو مدرسے سے نکلتے ہیں ان کو کیسے مین اسٹریم کیا جائے. شاہد صاحب نے ابھی کہا کہ جامعہ اسلام، میں نے تو 4 سال پہلے گورنمنٹ کو بھی لکھا تھا اور بنائے ہوئے تھا. ڈاکٹر رحمان بیٹھے یہاں بتائیں گے کہ ایجوکیشن منسٹر اس کنٹری کو لکھا، ہم ہر سال اگنو میں لاکھوں ڈگریاں دیتے ہیں BA اور یہ کر کے، صرف ان کو ان پڑھ بے روزگار بناتے ہیں سڑکوں پر گھومنے کے لیے. ہم کیوں نہ اس BA کے آخری 6 مہینے میں ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں ایک اسکل ڈیولپمنٹ کا، تاکہ وہ بازار میں بکے اور ان کے ساتھ وہ روزگار کا فائدہ ہو. جواب تک نہیں آیا. 18 کورسز تھے ہمارے پاس جو اسکل ڈیولپمنٹ کے تیار پڑے تھے، لیکن جواب تک نہیں. ان کو آپ چھوڑیے، اس سے بد ہمت مت ہو جائیے. ہم کافی ہے وہاں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جتنے ہمارے پاس وسائل ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کا اسلامک اویکنگ سینٹر ایک، جتنا میں نے دیکھا آپ نے یہاں رکھا ہے، بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا اس کا. اس کو صحیح استعمال اگر ہم کریں تو دنیا کے لیے ایک لائق بن سکتے. لیکن شرط یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں میرے سامنے نہیں، اپنے اللہ کے سامنے یہ کہنا ہوگا، میں یہ فی سبیل اللہ، اللہ کے خوشی کے لیے. میں کوئی یہ نہیں رکھوں گا اپنے اندر. جس دن وہ آ جائے گا ہمارا وہ سنسیریٹی، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہتھیار ہمیں پیچھے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کو کرے آپ اپنی سوچ بدل لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں 5 وقت کے لیے نماز کے لیے؟ میں مذہب میں نہیں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے یہاں بہت مجھ سے زیادہ جاننے والے، میں ان سے نہیں کرتا. میں اپنا بس ایک چاہتا ہوں، میرا اپنا جو میں نے کھوج کی، ریسرچ کی، میں اپنا رزلٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ اپنی کمیونٹی میں کم سے کم دن میں 5 دفعہ ملیں. اسی لیے مسجد میں جانے کا حکم تھا. آپ ملیں، جب اللہ کے سامنے جھک ہو جائے اس کے بعد آپ اپنا دیکھیں کسی کے پاس کوئی تکلیف تو نہیں. واٹ اے ونڈرفل آئیڈیا. کسی اور مذہب نے کسی کمیونٹی کو دنیا میں نہیں دیا کہ آپ 5 دفعہ
साफ सुथरा होकर अल्लाह के सामने सर्व सुजूद हो जाए। और अपने अगर कोई किसी के पास कोई तकलीफ है, उसी में चैरिटी आता है, उसी में ये जो हम कहते हैं कोई भूखा ना हो। अरे कैसे आपको घर बैठे पता चलेगा कौन भूखा है कौन नहीं, जब तक आप उसे मिलेंगे नहीं, जब तक आप नहीं। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा कहा कि भाई आप मोहल्ले में तो मिलोगे तो पूरा जामिया नगर में भी मिलो, तो जुमा का इंतज़ाम किया, हफ्ते में एक दफ़ा ये जो बड़ी कम्युनिटी है इसमें मिलो। नमाज क्या अल्लाह ताला को इतनी ज़रूरत है, जो सजदे मारते नहीं, उसको ज़रूरत है हमारा इत्तेहाद का, उसको ज़रूरत है कि हम आगे बढ़े, एक इंसान के तरीके काम करें। फिर अल्लाह ताला ने कहा नहीं, शहर में भी एक होना चाहिए, शहर में भी एक दफ़ा मिले तो ईद की नमाज का इंतजाम। इसके साथ साथ जो हमारे फ़र्ज़ है नमाज में, उसके साथ साथ उसका छुपा हुआ जो मकसद है वो ये है कि हम एक कम्युनिटी की एक दूसरे की खबर ले लें, वो कोई मुसीबत में तो नहीं है, किसी को कोई सी तकलीफ तो नहीं है, ताकि हम उसके पास पहुँचें। ये खोज आप करिए, दुनिया को बताइए कि ये इससे ज़्यादा मुकाबला करें, डिबेट्स में आ जाए। हमें किससे लड़ाई नहीं करनी, हमें उनके मज़हब की इतनी इज्जत करनी जितनी अपनी करनी। हमें खुराकात में वो नहीं करना है जिसमें वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू। हमें अल्लाह ताला के रस्सी को पकड़ना है। आपस में हम 72 फिरकों में बट गए, आपका काम है, आप हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, हम नहीं रहेंगे वहाँ, हमें अल्लाह से मिलना है। आप अपने अंदर इतनी खुद इत्मादी पैदा करें कि अल्लाह ताला आपको बहुत ही आगे बढ़ा देगा। मुझे आखिर में मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करें और दिल से दुआ करें एक दफ़ा कि हम सब को वो सही रास्ते पर अच्छे काम करने की तौफीक अता करे। आमीन कहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे कौम के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आप घबराइए नहीं, बहुत लोगों ने आपसे कहा, मैं आखिर में शायरी करूँगा ताकि आप खुश हो जाए, कहीं नहीं तो कहेंगे बहुत सीरियसली आया था यहाँ। एक बात याद रखिए और खौज के रखिए, मैं अलीगढ़ के दिनों से इसको अपने पास रख रहा हूँ, 40-45 साल से। मुझसे बेकार है गर्दिश दौरान उलझ, पता नहीं किस शायर साहब का है, मैं उसको मिलना उसको दुआ करना चाहता हूँ, नहीं होंगे वो। मुझसे बेकार ए गर्दिश दौरान उलझ, मैंने हर रंग में जीने की कसम खाई।